जून 2025 दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 लंदन के गेटोक एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली थी। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइन तैयारा था जिसमें 230 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज़ अपनी मामूल की परवाज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। पायलट्स ने तमाम चेक्स मुकम्मल किए, मौसम साफ था और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी क्लियरेंस मिल चुकी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सिर्फ चंद लम्हों में एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला है जो ना सिर्फ इन मुसाफिरों की ज़िंदगी बदल देगा बल्कि हिंदुस्तानी एविएशन की तारीख में भी एक स्याह बाब लिखेगा। 1:32 दोपहर त्यारा रनवे पर दौड़ने लगा। टेक ऑफ के दौरान सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही त्यारा फ़ज़ा में बुलंद हुआ, पायलट की आवाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते में आई। मे डे इंजन फेलियर। त्यारे का एक इंजन अचानक बंद हो चुका था। पायलट ने फौरन इमरजेंसी लैंडिंग की दरख्वास्त दी, लेकिन मसला ये था कि त्यारा अब तेज़ी से ऊंचाई खो रहा था। कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ चुके थे और मुसाफरों में खौफ का आलम था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरन नियर बाय इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे खाली करवाया। पायलट ने त्यारे को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत नीचे आ चुका था। एक जोरदार आवाज़ के साथ त्यारा अहमदाबाद शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के फौरन बाद इलाके में धुआं और आग के शोले नजर आने लगे। रेस्क्यू टीमें फौरन मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस और मकामी लोग सब मदद के लिए दौड़े। हादसे के मकाम पर अफरा तफरी का आलम था। हर तरफ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। कुछ मुसाफिर जहाज के मलबे से निकलने में कामयाब हो गए, जबकि कई लोग अंदर फंस गए थे। फायर ब्रिगेड ने तेजी से आग बुझाने का अमल शुरू किया ताकि मजीद धमाकों से बचा जा सके। इसी दौरान मीडिया को भी हादसे की इत्तला मिल चुकी थी और न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 अहमदाबाद में गिरकर तबाह, बचाव का अमल जारी। हर न्यूज़ चैनल पर यही सुर्खियां चल रही थीं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को फौरी तौर पर मुतहरिक किया गया और वो चंद घंटों में मौके पर पहुंच गई। हादसे के कुछ ऐनी शादीन का कहना है कि इन्होंने त्यारे के एक इंजन से धुआं निकलते देखा था और जहाज बिल खाता हुआ नीचे आया। एक मुकामी शख्स ने बताया कि हमने एक जोरदार आवाज़ सुनी और जैसे ही बाहर निकले हमने आग और धुआं ही धुआं देखा। वाक़े के फौरन बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट लगा दिया गया और तमाम परवाजें आर्जी तौर पर रोक दी गईं। सरकारी तौर पर इस हादसे की तहकीक के लिए एक खसूसी इंक्वायरी तश्कील दी गई। एयर इंडिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हम इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। हम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल तामर कर रहे हैं। जबकि डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि वो त्यारे का ब्लैक बॉक्स हासिल करके तहकीकात का आगाज़ करेंगे। ब्लैक बॉक्स वो आला होता है जो जहाज़ के तमाम तकनीकी डाटा और पायलट्स की गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है। यही ब्लैक बॉक्स इस बात का सुराग लगा सकता है कि दरअसल इस त्यारे के इंजन में खराबी कैसे पैदा हुई। हादसे के वक्त जहाज़ महज 3 मिनट और 45 सेकंड तक ही फ़िज़ा में रहा, यानी परवाज़ के फ़ौरन बाद इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच जाने वाले मुसाफिरों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। अहमदाबाद के शहरी अस्पताल, सिविल अस्पताल और चंद प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक ज़्यादातर जख्मियों को जली हुई हालत, सर पर चोट और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। इधर पूरे मुल्क से लोग इस हादसे पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर A171 क्रैश ट्रेंड करने लगा और हज़ारों लोगों ने दुआएं और ताज़ियत के पैगाम शेयर किए। वज़ीर आज़म ने भी एक बयान जारी किया, हम एयर इंडिया फ़्लाइट 171 के हादसे पर गहरे दुख में मुब्तला हैं। हम मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। सदर हिंद, गवर्नर, वज़ीर आला और कई आलमी लीडर्स ने भी हमदर्दी के पैगाम दिए। एयर इंडिया ने मुतासरा मुसाफिरों के लिए ख़ानदानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया ताकि अपने अजीज़ों की मालूमात हासिल कर सकें। इसी दौरान इंक्वायरी टीम ने क्रैश साइट से कुछ अहम शवाहद इकट्ठे करना शुरू किए। माहिरीन ने बताया कि क्रैश के मुकाम पर बिखरे मलबे से अंदाज़ा होता है कि त्यारे ने गिरने से पहले एक बार लैंड करने की कोशिश की थी। जहाज़ की दुम तकरीबन सही हालत में पाई गई, जिससे कुछ मुसाफिरों के बच जाने का इम्कान बढ़ गया था, लेकिन एक इंजन का हिस्सा कई 100 मीटर दूर पाया गया, जिससे जाहिर होता है कि इंजन में धमाका बहुत शदीद था। हादसे के ऐनी शादी ने बताया कि जैसे ही जहाज़ ज़मीन पर गिरा, ज़मीन ज़ोर से लर्जी और फिर धुआं आसमान तक बुलंद हो गया। वाक़े के बाद इलाके को मुकम्मल सील कर दिया गया और पुलिस ने आम लोगों को दूर रहने की हदायत की। क्रैश साइट पर तहकीकात माहिरीन, एनडीआरएफ, पुलिस और साइया के नुमाइंदे मौजूद थे। साइट पर मौजूद एक अफसर ने बताया, हम हर जाविये से तहकीकात कर रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट, ह्यूमन एरर या कोई बैरूनी मदाखलत। ब्लैक बॉक्स को दिल्ली भेज दिया गया, जहां डीजीसीए के माहिरीन ने इसे डी कोड करेंगे।
ابتدائی رپورٹ کے مطابق جہاز کے بائی انجن میں ٹیک آف کے فوراً بعد خرابی پیدا ہوئی۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو فوراً میڈے سگنل بھیجا، جو کہ ایمرجنسی کی سب سے بڑی وارننگ ہوتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوری طور پر لینڈنگ کی اجازت دی، لیکن تب تک صورتحال بگڑ چکی تھی۔ جہاز کے دونوں انجنوں میں وائبریشن رپورٹ کی گئی، جس کے بعد وہ توازن کھو بیٹھا۔ ماہرین کے مطابق انجن میں ٹربائن بلیڈ فیلر یعنی بلیڈ کے ٹوٹنے کا شبہ ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی کچھ بوئنگ 787 جہازوں میں رپورٹ ہو چکا ہے، لیکن اس شدت کا حادثہ پہلی بار ہوا ہے۔ جہاز کی مینٹیننس ہسٹری کی بھی جانچ شروع کر دی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آخری بار اس کی سروسنگ کب ہوئی تھی۔ ایئر انڈیا کے ایک سابق انجینئر نے کہا، اگر بلیڈ میں مائکرو کریکس ہوں تو فلائٹ کے دوران پھٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی بار یہ چھوٹے نکائص عام چیک اپ میں نظر نہیں آتے۔ فلائٹ 171 کا روٹ احمد آباد سے لندن گیٹوک ایئرپورٹ تک تھا، جس کے لیے یہ طیارہ مکمل طور پر فیول تھا، یعنی کہ حادثے کے وقت جہاز کے ٹینک میں تقریباً 1 لاکھ لیٹر فیول موجود تھا، جو آگ کو مزید خطرناک بنا سکتا تھا۔ اگر فائر بریگیڈ چند منٹ لیٹ ہو جاتی تو دھماکہ اور بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس لیے ریسکیو ٹیموں کے فوری رسپانس کو بھی عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ NDRF کے ڈائریکٹر نے کہا، ہم نے حادثے کے 11 منٹ کے اندر رسپانس شروع کر دیا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اس وقت سب کی نظریں بلیک باکس پر لگی ہوئی ہیں، جو حادثے کی اصل وجہ کو سامنے لا سکتا ہے۔ بلیک باکس میں دو چیزیں ہوتی ہیں: پائلٹ اور کو پائلٹ کی گفتگو، جہاز کی تکنیکی معلومات جیسے رفتار، اونچائی، انجن کی حالت وغیرہ۔ CVR کی مدد سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حادثے سے پہلے پائلٹ کیا بات کر رہے تھے، ان کی ذہنی کیفیت کیسی تھی۔ بعض اوقات پائلٹ کی آواز سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کوئی گھبراہٹ تھی یا وہ پرسکون انداز میں کام کر رہے تھے۔ جہاز کے ڈیٹا سے یہ بھی پتہ لگے گا کہ کون سا انجن پہلے فیل ہوا اور جہاز کی رفتار اچانک کم کیوں ہوئی۔ ایئر انڈیا نے تحقیق کے لیے بوئنگ کمپنی کے ماہرین کو بھی مدعو کیا۔ بوئنگ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا، ہم ہر ممکن مدد کریں گے اور اپنی ٹیم روانہ کر چکے ہیں۔ ہم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اس حادثے کے بعد بارے میں موجود تمام بوئنگ 787 طیاروں کی خصوصی جانچ کے احکامات جاری کیے گئے۔ DGCA نے تمام ایئر لائنوں کو خبردار کیا کہ وہ انجن، خاص طور پر ٹربائن بلیڈ کی اچھی طرح سے جانچ کریں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت میں بوئنگ 787 طیارے کو حادثہ پیش آیا۔ 2017 میں دلی سے کولکتہ جانے والی ایک پرواز میں بھی انجن خرابی کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی تھی، لیکن اس بار حادثہ اپنی نوعیت کا سب سے خطرناک حادثہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل کریش تھا جس میں کئی جانیں ضائع ہوئیں اور سوالات بھی بہت سے اٹھے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، کیا اس جہاز میں پہلے کوئی ٹیکنیکل خرابی تھی؟ کیا پائلٹ نے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کیا؟ کیا مینٹیننس میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی؟ ان سوالات کا جواب آنے والے دنوں میں بلیک باکس اور ماہرین کی رپورٹ میں ملے گا۔ ایئر انڈیا نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جہاں مسافروں کے اہل خانہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ احمد آباد، دلی، ممبئی اور لندن میں اسپیشل کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ متاثرہ لوگوں کو فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ لندن میں موجود بھارتی ہائی کمیشن نے بھی اعلان کیا کہ وہ ہر متاثرہ خاندان کو قانونی اور نفسیاتی مدد فراہم کرے گا۔ حادثے کی خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے دکھ، صدمے اور غم کا اظہار کیا۔ دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں نے اس واقعے کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا۔ بین الاقوامی ایویشن ادارے جیسے ICAO اور IATA نے بھی اس پر رد عمل دیا۔ یہ حادثہ ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا پڑے گا۔ ادھر بھارت کی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا گیا اور حکومت سے جواب طلب کیا گیا۔ اپوزیشن نے کہا کہ انڈیا کی نجکاری کے بعد معیار پر سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے الزامات کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔ انڈیا کے CEO نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، ہم اس حادثے پر گہرے صدمے میں ہیں۔ تمام پہلوؤں سے غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو مکمل معاوضہ اور مدد فراہم کی جائے گی۔ اس وقت رن وے کی سیکورٹی فوٹیج بھی تحقیقاتی اداروں کو فراہم کر دی گئی ہے۔ فوٹیج میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ طیارہ زمین سے اٹھتے ہی کچھ لمحوں میں نیچے کی طرف جھکنے لگا اور پھر ایک دھماکہ ہوا جس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے اور دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں حرکت میں آئیں اور فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ایک مسافر کے رشتہ دار نے بتایا، ہم نے ابھی ہاتھ ہلایا ہی تھا اور جہاز نے ٹیک آف کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک زوردار آواز آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ حادثے کے بعد موقع پر جو سب سے پہلا منظر نظر آیا وہ بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور ان میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کچھ حصے رن وے کے قریب تھے، کچھ دور کھیتوں تک جا پہنچے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر فائر کو بجھانے کی کوشش کی۔ زخمیوں کو فوری احمد آباد کے سول ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کئی افراد کو شدید جھلسنے کی وجہ سے مصنوعی نفس پر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ٹویٹر پر پیغام دیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز 171 کے حادثے نے ہم سب کو صدمے میں ڈال دیا ہے۔ میری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے متاثرین کے لیے ایکس گریشیا رقم کا بھی اعلان کیا۔ مرنے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے، شدید زخموں کے لیے 5 لاکھ اور معمولی زخموں کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان ہوا۔ ریاستی حکومت نے بھی الگ سے امدادی فنڈ کا اعلان کیا۔ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا۔ پروازیں یا تو کینسل ہوئیں یا پھر انہیں دوسرے ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ نئی دلی، ممبئی اور حیدرآباد سے ماہرین کی ٹیمیں موقع پر روانہ ہوئیں تاکہ فوری طور پر فورینسک تحقیقات کی جا سکیں۔ اس وقت پورا علاقہ ہائی سیکورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ کسی بھی مداخلت سے بچا جا سکے۔ ڈی جی سی اے کی ٹیم بھی احمد آباد پہنچ گئی تاکہ تکنیکی جانچ کی جا سکے۔ ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا گیا کہ یہ حادثہ کسی تکنیکی خرابی یا پرندے سے ٹکراؤ کے باعث پیش آیا، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ اصل وجہ بلیک باکس کی ریکارڈنگ سے ہی سامنے آئے گی۔ حادثے کے بعد بلیک باکس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس میں فلائٹ ڈیٹا اور کاکپٹ وائس ریکارڈ بھی شامل ہے۔ خوش قسمتی سے بلیک باکس کے دونوں حصے مل چکے تھے اور انہیں مزید تجزیے کے لیے دہلی بھیج دیا گیا۔ یہ تجزیہ طے کرے گا کہ حادثے سے پہلے کوئی وارننگ سسٹم ایکٹیویٹ ہوا تھا یا نہیں۔ ایویشن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بلیک باکس کی ڈیکوڈنگ میں تقریباً 7 سے 10 دن لگ سکتے ہیں۔ ادھر لیز پر لیے گئے اس بوئنگ 787 ڈریم لائن کے بارے میں بھی سوال اٹھنے لگے۔ ذرائع کے مطابق یہ طیارہ تقریباً 9 سال پرانا تھا اور اس کی مرمت پچھلے مہینے لندن میں کی گئی تھی۔ کچھ رپورٹ یہ بتاتی ہیں کہ جہاز میں معمولی تکنیکی مسائل کا سامنا رہا ہے، لیکن ایئر انڈیا نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ طیارہ مکمل طور پر فٹ اور محفوظ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی ذمہ داری طے کرنے سے پہلے مکمل تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایئر انڈیا نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر آزاد ماہرین کی مدد سے انکوائری کرنے کو تیار ہے۔ اس واقعے کے بعد بھارت میں ایویشن سیفٹی پر ایک نئی بحث گئی۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمارا ایویشن انڈسٹری واقعہ محفوظ ہے یا صرف کاغذی رپورٹ میں اعتماد کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے گزشتہ سالوں کے فضائی حادثات کو یاد کرتے ہوئے موجودہ سسٹم پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ ہم جے پی، بوئنگ اور ATC غلطیوں کے بارے میں پہلے بھی سنا ہے، مگر ہر بار ہی ہمیں افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس حادثے نے ایک بار پھر ظاہر کر دیا کہ ایویشن میں معمولی سی کوتاہی میں کتنی بڑی قیمت وصول ہو سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہر حادثہ ایک سبق ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس واقعے کے بعد حکومت نے ملک بھر کے تمام بڑے ایئرپورٹ پر ایمرجنسی سیفٹی آرڈر کے احکامات جاری کیے۔ ایئر انڈیا نے تمام متعلقہ پائلٹ اور سٹاف کے لیے ریفریشر سیفٹی ٹریننگ کا اعلان کیا۔ دوسری طرف متاثرہ مسافروں کے لیے اہلخانہ اب بھی اسپتالوں اور مردہ خانوں کے باہر اپنے پیاروں کی تلاش میں بحال کھڑے ہیں۔ حکومت نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جس میں لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ خاندان کے لیے خصوصی کونسلنگ سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وزیر آبازی نے کہا کہ ذمہ داروں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ کنٹریکٹر۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں اور ہم ہر قدم پر جواب دہ ہیں۔ اسی دوران برطانوی سفارت خانے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حادثے میں ان کے کم سے کم 12 شہری سوار تھے۔ ان میں 4 کی موت ہو چکی ہے جبکہ 6 اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ برطانیہ نے اس حادثے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے مکمل انکوائری میں تعاون کی یقین دہانی مانگی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اس حادثے کو ساؤتھ ایشیا ڈیلس جیٹ کریش ان ریسنٹ ایئر کہا جا رہا ہے۔ CNN، BBC، الجزیرہ جیسے عالمی نیوز چینل بھی اس حادثے کو مسلسل کور کر رہے ہیں۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں لکھا یہ حادثہ بھارت کے ایویشن سسٹم پر ایک سخت سوالیہ نشان ہے۔ ادھر کچھ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہیں یہ واقعہ کسی سائبر ہیکنگ یا الیکٹرانک انٹرفیرنس کا نتیجہ تو نہیں۔ حالانکہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی، مگر اس تھیوری کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایویشن سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں صرف فزیکل نہیں، ڈیجیٹل سیکورٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں کچھ ایویشن سسٹم پر میلویئر اٹیکس کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم پر بھی فورینسک انویسٹیگیشن کی جائے۔ دوسرا، عوام کا غصہ سوشل میڈیا پر پھٹ پڑا۔ فلائٹ 171 کریش، ایئر انڈیا ٹریننگ جیسے ہیش ٹیگ ٹویٹر پر ٹاپ پر ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کیا ہمارے پائلٹس تھکے ہوئے تھے، کیا سسٹم بر وقت مینٹیننس ہوتے ہیں، کیا ہماری جانیں واقعہ محفوظ ہیں۔ کچھ صارفین نے ماضی کے ایویشن سکینڈل جیسے کہ اسپائس جیٹ ٹیکنیکل لیبس اور ایئر انڈیا مینٹیننس ڈیلے کو بھی شیئر کیا۔ ایسے لگ رہا ہے یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ پورے ایویشن سسٹم کا امتحان بن چکا ہے۔ ایویشن انڈسٹری کے سینئر لوگ اس موقع کو واقعہ کال کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب کاغذی رپورٹنگ نہیں، گراؤنڈ پر حقیقی تبدیلی ضروری ہے۔
حادثے کے بعد جو لوگ بچائے گئے ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک مسافر نے بتایا، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہمیں لگا شاید ٹیک آف کے دوران کوئی پرندہ ٹکرا گیا، مگر اس کے بعد طیارہ نیچے جھکنے لگا۔ سیٹ بیلٹ بند تھی، مگر جھٹکے اتنے شدید تھے کہ کئی لوگ سیٹ سے اٹھ کر چھت سے ٹکرائے۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا اور ایسے لگا جیسے جہاز زمین سے ٹکرا گیا ہو۔ ایک اور زندہ بچنے والے نے بتایا، اگر ایمرجنسی کے دوران بر وقت دروازہ نہ کھلتا تو وہ کبھی باہر نہ نکل پاتے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ جہاز کے ملبے میں کئی جگہ آگ لگی ہوئی تھی اور اندر پہنچنا بہت مشکل تھا۔ فائر بریگیڈ کے ایک افسر نے کہا، یہ ہماری زندگی کا سب سے مشکل مشن تھا۔ ہمیں دھویں گرمی کے باوجود اندر گھس کر لوگوں کو نکالنا پڑا۔ کئی بار تو ہمیں لگا کہ ہم بھی زندہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ایک نرس نے بتایا کہ اسپتال میں لائے گئے زخمیوں کی حالت بہت خراب تھی۔ کئی لوگوں کے جسم جھلس چکے تھے اور کچھ ہوش میں نہیں تھے۔ کئی بچوں کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسپتال عملے کو اضافی شمٹوں میں کام پر لگایا گیا تاکہ ہر متاثرہ شخص کو فوری امداد دی جا سکے۔ ریاستی حکومت نے ہر زخمی کو 1 لاکھ روپے اور جاں بحق افراد کو لواحقین کو 85 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت نے بھی علیحدہ سے امدادی پیکج کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور فوری تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، یہ صرف حادثہ نہیں بلکہ قومی سانحہ ہے۔ ہم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ اگر فلائٹ چیک سسٹم میں بہتری ہوتی تو شاید یہ قیمتی جانیں بچ سکتی۔ کچھ تو ہلکے اس حادثے کو پائلٹ کی غلطی سے جوڑ رہے ہیں، مگر تحقیقات سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچنا جلد بازی ہوگی۔ ایئر انڈیا کے نمائندے نے پریس کانفرنس میں کہا، ہم اس واقعے پر گہرے صدمے میں ہیں۔ ہم نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے اور ڈی جی سی اے کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ ہم مسافروں کے خاندانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کریں گے۔ ایئرپورٹ پر متاثرہ مسافروں کے رشتہ دار اب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ کو لاشیں نہیں ملیں اور کچھ اپنے عزیزوں کی خبر نہیں۔ ایک خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا پہلی بار لندن جا رہا تھا، اب وہ لوٹے گا نہیں پتہ نہیں۔ ریڈ کراس اور مقامی این جی او نے بھی مدد کے لیے کیمپس لگائے تاکہ متاثرہ افراد کو فوری مدد مل سکے۔ شہر میں کئی جگہ دعائیہ تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایک چرچ میں کینڈل جلائی گئیں کہ ایک مسجد میں خصوصی دعا کروائی گئی۔ پورا ملک اس وقت سوگ میں تھا۔ ہم